یہ پروگرام پنجابی مسالہ ریسٹورنٹ اوسلو، لاہوری ڈیرا ریسٹورنٹ گرولان اور بندن سویٹ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ पंजाबी मसाला सच कहंदे ने 5 दरिया दा सूबा पंजाब है। इसे तरह देसी मसाले मिल के बनांदे ने पंजाबी मसाले दे खाने। जेड़ा इनू खांदा ओ बार-बार आंदा। पंजाबी मसाले दी खुशबू, अपने वतन दी खुशबू। पंजाबी मसाला अपना पंजाबी मसाला रेस्टोरेंट रूसनहोफ गाता ई ओस्लो। लाहौरी डेरा तंदूरी, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या उन्हें कुछ नहीं वेख्या। हम कहते हैं जिन्हें लाहौरी डेरा से नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। लिले पाकिस्तान ग्रैंडलैंड में लाहौरी देसी खानों के जायके की महक लिए हुए आपका अपना लाहौरी डेरा तंदूरी। तशरीफ लाइए, आप हमारे देसी खानों के जायकों से लुत्फ अंदोज होंगे। फोन नंबर 22671515। लाहौर अब दूर जाने की जरूरत नहीं। कहीं गाता नूर भी गाता दाखिल हूँ तो बंधन स्वीट्स की खुशबू आपको अपने प्यार और चाहत के बंधन में परो लेगी। क्यों ना हो, बंधन की मिठाइयाँ और केक्स अपनी मिसाल आप हैं। शादी हो या कोई खुशी और मजहबी तकरीब, बंधन स्वीट्स और केक्स आपकी तकरीब को दोबारा कर देंगे। तशरीफ लाइए बंधन स्वीट्स एंड केक्स, थोइन गाता ओस्लो। फैमिली नेटवर्क की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे लिए जो मुझे बहुत खुशी हुई कि सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा रिफत मसूद साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी सफ़ीर बहुत से लोगों से पहले आ गई, यानी वक्त से 5 मिनट पहले आई हैं। हमारे बहुत से लोग अभी आए नहीं, और ये बहुत कम होता है कि हमारे सिफारतकार और ये जो हैं, आपको याद होगा एक दफ़ा हमारे सिफारतकार जो है 2 घंटे लेट आए थे और बीजल डायरेक्टर गुस्से में चले गए थे यहाँ से, क्योंकि वो एक अजीब सा लग रहा था उनको कि ये नॉर्वे में जो इस किस्म। लेकिन ये हमें बहुत खुशी है कि पिछली दफ़ा हमने जब वहाँ पे किया था गुस्से में, वहाँ पर भी ये वक्त पे तशरीफ़ लाई थी और आज भी, और ये कह रही कि ये रिवायत हमेशा कायम रहेगी। इसके लिए आपका शुक्रिया। आज की हमारी जो है थीमा है वो मतलब कि एक्सट्रीमिज़म पर है, इसकी सदबात पर है, और ये इन बातों पर हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ इंतहा पसंदी की लहर चली है और जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है, मतलब कि एक महज़ब माशरे में इस किस्म की बातें नहीं। आपको प्रोग्राम का थोड़ा सा फॉर्मेट बता दूँ। पहले ये हमारे पास बहुत अच्छे मुकर्रर मौजूद हैं, ये खिताब फरमाएँगे। उसके बाद सवालात के लिए हमने टाइम रखा हुआ है कि इस पुरुतार तकरीब के सबसे पहले मुकर्रर, उनका थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ आपको। आप पाकिस्तान में वकालत के पेशा से मुंसलिक रहे और 2 मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में बतौर मशीर कानून फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। आप आजकल नॉर्वेजन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में बतौर एडवाइज़र और केस वर्कर काम कर रहे हैं। आप विजन फोरम नॉर्वे के सदर हैं। आप पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी हालात और सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं और आपका मुशाहिदा और तज्ज़िया बड़ा वीक होता है। मेरी मुराद है जनाब अरशद भट्ट साहब से, उनसे गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अरशद भट्ट साहब। इस बारिश में आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। अंधेरा है और ऐसा लग रहा है रात, मगर रात का वक्त नहीं है। नॉर्वे में ऐसा ही होता है। और
मैंने तकरीर भी नहीं करनी क्योंकि मुजाहिद साहब हैं, आसमा है, राना है, ये लिखती हैं और अच्छा बोलती भी हैं। और मुजाहिद साहब का कलम आजकल इंतहा पसंद के ख़िलाफ़ जहाद का लफ्ज़ इसलिए नहीं इस्तेमाल करूँगा कि वो बदनाम हो चुका है, ये जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी बातें सुनेंगे और सिर्फ जो मौजू है उसके बारे में मुख्तसर बात करूँगा। हमारा मौजू है मजहबी इंतहापसंदी, दहशत गर्दी और इस्लामी फोबिया। मुख्तसर अर्ज़ ये है कि इंतहापसंदी, मजहबी इंतहापसंदी जो दहशत गर्दी को जन्म देती है, उसकी गूंज, उसकी दहशत पाकिस्तान में, इराक़ में, सीरिया में, लीबिया में, ये तमाम अक्सर मुसलमान मुल्कों में तो सुनाई देती है और हज़ारों मुसलमान इसका शिकार हो चुके हैं, 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तान में। मगर आजकल इसकी गूंज यूरोप में भी सुनाई दे रही है, पेरिस में, लंदन में, और उसका खौफ ओस्लो के गातों में, ओस्लो की गलियों में भी देखा जा सकता है। हमारे चेहरों पे, हमारे बच्चों के चेहरों पे भी इस खौफ को हमारी आंखों में भी देखा जा सकता है। दहशतगर्दी पेरिस में हो तो उसका निशाना यूरोप में रहने वाला इमिग्रेंट मुसलमान, नस्ल परस्त, यूरोप के नस्ल परस्त, नोवे के नस्ल परस्त, जब नस्ल परस्ती का निशाना बनाए, क्योंकि जब कोई दहशतगर्दी करता है उसके नाम के साथ मोहम्मद का लफ्ज़ आए, हुसैन का लफ्ज़ आए, अली का लफ्ज़ आए, यानी कि वो मुसलमान है, तो नस्ल परस्तों का निशाना हम सब बनते हैं। मगरबी यूरोप में रहने वाले या यूरोप में रहने वाले मुसलमान इस वक्त चक्की के दो पार्टों में पिस रहे हैं। एक पार्ट है दहशतगर्दों का और दूसरा पार्ट है नस्ल परस्तों का। हमारी जद्दोजहद नस्ल परस्ती के खिलाफ भी है। अगर कभी हमें रंग के नाम पर, कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर डिस्क्रिमिनेट करेगा, नफरत का निशाना बनाएगा, तो हमें उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी है। और अगर कोई इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके दहशतगर्दी करेगा, किसी के खिलाफ नफरत का प्रोपेगेंडा करेगा, हमें उसके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करनी है। आज मुकर्ररीन से गुजारिश है कि वो मुख्तसरन इस बात पे बात करें कि इस वक्त जो यूरोप में दहशतगर्दी का भूत सवार है, मैं भूत इसलिए कह रहा हूँ, दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में है, दहशतगर्दी तो इराक़ में है, जहाँ पर रोज़ बम चलते हैं, रोज़ इंसान कत्ल होते हैं। यहाँ पे भूत इसलिए कि यहाँ पे खौफ ज़्यादा है। दहशतगर्दी के मुकाबले में हर इंसान खौफज़दा है, मुसलमान खौफज़दा है, यहाँ के रहने वाले गोरे भी खौफज़दा है। तो इस फिज़ा में हमारे क्या फ़राइज़ हैं? हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के मुसलमानों को, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी है मगर उनका टाइटल बदल गया है नोश्क पाकिस्तान रहे या नोश्क मुस्लिम, कि हमारी बैकग्राउंड पाकिस्तान की है मगर हमारे पास लाल पासपोर्ट है, हम नोश्क मुसलमान हैं। पाकिस्तान से हमें प्यार उतना ही है बल्कि उससे भी ज़्यादा, वो हमारे रूट्स हैं, हमारे वहाँ पे जड़ें हैं, वहाँ पे वो ख़त्म नहीं हो सकती। मगर कुछ फ़र्क है कि हमें यहाँ पे रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है, हमारी नस्लों ने यहाँ पे परवरिश पाना है, और अब हमारे कब्रिस्तान भी यहाँ पे आबाद हो चुके हैं। यहाँ से आधा मील दूर होयपुरतन में कब्रिस्तान है जहाँ पे मुसलमान दफन है, और वो कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए मखसूस कर दिया गया है। तो मुकर्ररीन हज़रात से गुजारिश है कि मुख्तसर वक्त में खूबसूरत बात और टू द पॉइंट बात करें। और आज हमने ये फंक्शन जो है 7 बजे ख़त्म करना है, क्योंकि एम्बेसडर साहबा ने ये कहा है कि वो 7 बजे के बाद उनका और प्रोग्राम है, यहाँ से चली जाएंगी। हमने 7 बजे ख़त्म करना है। मुकर्ररीन तकरीरें करने के बाद हमने आधा घंटा सवाल जवाब का रखना है, जिसमें आपने अपने कमेंट्स देने हैं। सवाल जवाब से ज़्यादा हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान की ख़वातीन, पाकिस्तान के मर्द क्या सोचते हैं, 1-2 मिनट के लिए अपने कमेंटार दे सकते हैं, ताकि मोहतरमा को भी पता चले कि पाकिस्तानी कम्युनिटी किस अंदाज में सोचती है, किस खौफ में जिंदा है और उनके मसाइल क्या हैं। खुदा हाफिज़। अच्छा, साहब के बाद हमारी अगली मुकर्रा है, थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ इनका। आप एक तजुर्बाकार सियासतदान हैं। आप पिछले दौर में भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ग्रेलोका की मेंबर रह चुकी हैं।
اس بار بھی لیبر پارٹی ناروے کی طرف سے ممبر منتخب ہوئی. آپ صحت اور سماجی امور کی کمیٹی کی ڈپٹی چیئر پرسن ہیں بیڈل گرینلوکا میں. آپ پیشہ کے لحاظ سے ریکروٹمنٹ آفیسر ہیں اور ملٹی کلچرل اور ملٹی لینگویج افراد کی ریکروٹمنٹ کی ماہر ہیں. تو آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت خطاب دوں گا رائنا اسلم کو کہ تشریف لائیں اور اپنی خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. ایکسٹریمزم کے بارے میں نے سوچا تھا کہ ہم لوگ کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس بارے میں تو ہم جو ناروے میں پیدا ہوئے ہیں ہم تو اس کے بارے میں کتابیں لکھ سکتے ہیں سب. لیکن میں ایک چیز کہوں گی, 10 سال پہلے مجھے یاد ہے کہ میں سوچی تھی کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہوتے ہیں نا, یہ شاید افغانستان میں پلے بڑے ہیں. صرف ان کے ارد گرد مثلا بام پھٹ رہے ہیں, ان کے ماں باپ فوت ہو رہے ہیں, ان کی بہن بھائی شاید چلے گئے ہیں, تو ایسی جگہ پہ ایکسٹریمزم ہوں گے. یا پھر ہم سوچ سکتے کہ سیریا جیسی جگہ پہ جہاں آپ کا اسٹیٹ کا کوئی سسٹم نہیں ہے, آپ کے لیے پولیس جب مرضی آپ کو اٹھا سکتی, جو مرضی کر سکتی ہے, تو ایکسٹریمزم ادھر ہوں گے. لیکن سب سے بات جو ہے سوچنے والی وہ کہ ناروے میں ہم جو پلے بڑے ہیں, ہمارے لیے ایک ایجوکیشنل سسٹم ہے, ہمارے لیے ایک اچھا سسٹم ہے, لیکن ادھر بھی ایکسٹریمزم ہے. اور پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ جب یہاں کی گورنمنٹ ہمیں تنگ نہیں کرتی, ہمارے پاس جو ہم چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں, تو ادھر کیوں ایکسٹریمزم ہے. مجھے یہ پوائنٹ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو میں اور کچھ دوست ہیں, ہم نے جتنے بھی ایکسٹریمزم تھے نا ان کے بارے میں پڑھا. سب سے حیرانگی کی بات ہے کہ سارے جو ایکسٹریمسٹ ناروے سے جاتے ہیں یا انگلینڈ سے جاتے ہیں, جرمنی سے جاتے ہیں, وہ سارے مسلمان بھی نہیں ہوتے. تقریباً 50% ویسٹرن یوتھس ہوتے ہیں. اور پھر بندہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی بات کیوں ہے. تو ہم نے اور پڑھا اس بارے میں, تو ہم نے یہ دیکھا کہ زیادہ تر جو ایکسٹریمزم ہے نا, ویسٹرن ایکسٹریمسٹ, ان کی بیک گراؤنڈ میں آپ ہمیشہ ڈرگس دیکھ سکتے ہیں, ڈرگس ابیوز, اور آپ ان کا کرمنل ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. ناروے میں ہم اس کو کہتے ہیں اونگڈم سم فالت utenfor. کیا وہ ہماری اسلام کی لڑائی کریں یا وہ سوسائٹی پہ ناراض ہیں کیونکہ ان کو سوسائٹی میں جگہ نہیں ملی. اور پھر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن یوتھس ہیں, جو جن کی مسلمان بیک گراؤنڈ بالکل نہیں ہے, اگر ہم اندرس بیئرنگ برائیوی کا دیکھیں, ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا, کیونکہ وہ بھی ایک قسم کے ٹیررسٹ تھے یا ایکسٹریمسٹ تھے, ان کے بھی بیک گراؤنڈ میں ایک چیز ہے, فالتوتن. ان کے ابو ایمبیسڈر تھے, ان سے کانٹیکٹ ختم کر دیا تھا. تو وہ بھی فیل کرتے تھے کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی ہے, میں اچھی جگہ پہ رہوں, لیکن ان کو کوئی مقام نہیں ملا ہے سوسائٹی میں, اور وہ بھی ایکسٹریمسٹ بن گئے. تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کی لڑائی کر رہے ہیں یا ان کا اپنا غصہ ہے جو یہ دنیا پہ نکال رہے ہیں. تو میں بس یہ کہوں گی کہ جہاں تک میں نے اسلام کو پڑھا ہے تو میں نے یہ پڑھا کہ بیلنس ہونا چاہیے, آپ سوسائٹی کے لیے ایک اچھے فرد بنیں. ظاہر بات ہے اگر آپ افغانستان میں رہتے ہیں, سیریا میں رہتے ہیں, وہاں آپ کا نہ کوئی سسٹم ہے, نہ آپ کو ایجوکیشن مل سکتی ہے, نہ آپ کو کھانا مل سکتا ہے, شاید آپ کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں, تو ظاہر بات ہے پھر ایکسٹریمزم پیدا ہوتی ہے. اور ایسے ملکوں میں اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن ویسٹرن دنیا کا یہ سسٹم ہے کہ ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ ادھر ایکسٹریمزم پیدا ہونی نہیں چاہیے, کیونکہ ادھر بالکل ڈفرینٹ سسٹم ہے. تو میں بس یہی کہوں گی کہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ایکسٹریمزم بھی زیادہ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر ریسزم بھی زیادہ ہوتی ہے. جب 10 سال پہلے میں ناروے میں جب بھی لوگ بات کرتے تھے نا تو کہتے تھے یہ پاکستانی ہے, یہ صومالی ہے, لیکن آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ مسلمان ہیں. پہلے ہمیں ریلیجن کی وجہ سے نہیں تھا دیکھا جاتا, ہمیں اپنے ملک کی وجہ سے دیکھا جاتا تھا, لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں تم تو مسلمان ہو, اور ہمیں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے ڈفرینٹ ویو سے. میرے لیے تو ویسے کوئی مشکل نہیں ہے, میں نے تو کافی چھوٹی عمر میں ترجمے میں قرآن پاک پڑھ لیا تھا, تو میں ڈیفینڈ کر سکتی ہوں.
کہ اسلام میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ آپ لوگوں کا قتل کریں کیونکہ آپ دنیا سے ناراض ہیں. صرف آپ تبھی آواز اٹھا سکتے ہیں جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے یا صحیح چیزوں کے لیے آپ آواز اٹھا سکتے ہیں. تو ویسے ڈیفینڈ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم جو لوگ ہیں, ہماری سوسائٹی میں جو پرابلمس ہیں, یہ ہم ہی لوگوں کو ٹھیک کرنے پڑیں گے. نارویجن ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو جب بھی ایکسٹریمزم ڈسکشن ہوتی ہے, میں لوگوں سے بیٹھ کے بتاتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا میں اسلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, یا میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ جو امریکن فورن پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, خاص کر مسلمان کنٹریز کے لیے. لیکن ایکسٹریمزم میں جانا, سیریا جانا اور وہاں جنگیں کرنی, اس میں کوئی سلوشن نہیں ہے. اگر سلوشن ہے تو ایک اچھا فرد بننا اور دنیا میں ایسا مقام پیدا کرنا کہ آپ ہائر لیول پہ چیزیں ٹھیک کر سکیں. اگر لوگ مسلمانوں کو ایکسٹریمزم کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ ہماری رسپیکٹ نہیں کریں گے. لیکن اگر ہم اس سوسائٹی میں جائیں گے, اپنا آپ کو بلند کریں گے, ایک اچھی آواز بنیں گے, تو ہم نارویجن لوگوں کو بھی یہ دکھا سکتے ہیں کہ اسلام صرف ٹیررزم کے بارے میں نہیں, ایکسٹریمزم کے بارے میں نہیں, اسلام میں دوسری بھی اچھی چیزیں ہیں. اور اگر اسلام میں ایک ایکسٹریمسٹ ہے تو ہم 100 ہیں جو اچھے فرد ہیں اس ملک کے یا ویسٹرن ملکوں کے. شکریہ. میں سوچا تھا 10 منٹ ملے ہیں تو میں نے زیادہ کہنا نہیں چاہتی. شکریہ. بہت شکریہ ان کا. ہماری اگلی مقررہ, آپ گزشتہ 10 سال سے سماجی کارکن کے طور پر کام کر رہی ہیں. آپ مضامین نگار بھی ہیں. آپ کے مضامین کا ایک مجموعہ کتابی شکل میں چھپ چکا ہے. آپ ناردرن چوک کے نام سے بلاگ لکھتی ہیں جس کا موجودہ فوکس والدین کی بچوں کی پرورش اور شناخت کے لحاظ سے ذمہ داریاں ہیں. آپ بچپن سے لے کر اب تک دنیا کے مختلف ممالک میں ہیں کہ اس لحاظ سے آپ کو انٹرنیشنل یا بین الاقوامی شہری بھی کہا جا سکتا ہے. آپ کی بھرپور تعلیم میں تشریف لاتی ہیں آسمہ چودھری صاحب. Assalamu alaikum, Madam Excellency, ladies and gentlemen. Thank you to Vision Forum جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا. رائنا نے بہت اچھی باتیں کی تھی. میں تھوڑا سا جنرل پرسپیکٹیو لوں گی. And I'll start to talk about جب افغانستان کی جنگ شروع ہوئی تھی, پہلے 2 words کوائن ہو گئے تھے, جہاد اور مجاہدین, اور وہ اس جنگ کو پھر ڈیفائن کیا ان 2 لفظوں نے. اس میں کیا ہوا تھا, امامز, ملاز all over the Islamic world, انہوں نے کہا تھا آپ کی ڈیوٹی ہے, you have to go and defend افغانستان. اور لوگوں نے, ماؤں نے اپنے بیٹے, اپنے ہسبینڈز, اپنے بھائی, پوری فیملیاں افغانستان چلی گئی تھیں. The war ended in Afghanistan and these men came back. اس کا کیا رزلٹ ہوا تھا, الجیریا میں there was a long drawn civil war. اتنے سارے لوگ مرڈر ہوئے تھے, there were lots of problems. اس کا بلو بیک پاکستان میں بھی آج تک ہم سفر کر رہے ہیں سوویت انویژن کی وجہ سے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی. I've been working as a social worker for many years. ایک دفعہ فورن عورتوں کا ایک کورس تھا ادھر, امیگرینٹ ویمن کا. ادھر ہم بیٹھے ہوئے تو ایک پاکستانی خاتون ایک دم کہتی ہیں, اسامہ بن لادن ارول دس نیل مام. پہلے تو ان کو آئی تھنک پتہ نہیں تھا کہ وہ فوت ہو چکا تھا. تو دوسری بات یہ تھی, آئی واز سو اسٹنڈ اینڈ آئی واز سو سرپرائزڈ کہ ہمارے گھروں میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارا جو باہر ہم جس طرح بیہیو کرتے ہیں, اٹس اے ریفلیکشن کہ ہم گھر میں کیا ہماری سوچ ہے. آئی واز ویری ڈسٹربڈ بائی اٹ. پرابلم یہ ہے کہ اٹس اوکے, ایز این امیگرینٹ مائی سیلف میں تو ڈسکشن کروں گی. میں نے اس کو علیحدہ بلایا, آئی ہیڈ اے لانگ ٹاک ود ہر, انہوں نے سوری کیا, بات ادھر ختم ہو گئی. دا پرابلم از جب ہم جرنیز لیتے ہیں, اگر آپ نے اسلام کی طرف سے بھی دیکھنا ہے تو دا اسلامک کیلنڈر بگنس ود دا پروفٹس جرنی فرام مکہ ٹو مدینہ. ناٹ وین ہی واز بورن, نہ جب وہ فوت ہوئے, لیکن جب وہ مکہ سے مدینہ گئے ادھر سے اسلامک ہولی ایئر شروع ہوتا ہے. دیز آر دا جرنیز وی میک. یہ وہ جرنیز ہیں جو ہم انڈر ٹیک کرتے ہیں اور یہ آپ کی لائف چینج کرتے ہیں. لوگوں نے جرنیز لی ہیں, لوگ ہمیشہ جرنیز لیتے ہیں,
میرے پیرنٹس نے بہت زیادہ جرنیز لی تھیں. آئی ایم پریولیج انف ٹو سے کہ میں بہت ساری کنٹریز میں رہی ہوں. اٹس سم تھنگ دیٹ میکس یو اے بیٹر پرسن, یعنی میں سوچتی ہوں, آئی ڈونٹ نو اف آئی ایم اے بیٹر پرسن. بٹ دا پوائنٹ میری ڈسکشن کا یہ ہے کہ آپ آئے ہیں, یو ار ان یورپ. یورپ ایک پلورلسٹک سوسائٹی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹس اے پرفیکٹ سوسائٹی. دیر از ڈیموکریسی ہیئر. آپ اپنا رائٹ لیں, اور ناروے کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آور ناروے آور سوسائٹی. آپ نے اپنی جگہ خود بنانی ہے اس سوسائٹی میں. اگر آپ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر میں جو آپ کا ماحول ہے, جتنا آپ غصہ, اینگر, اور جس طرح رائنا نے کہا کہ آپ کہیں کہ وی آر آئسولیٹڈ, ہم ادھر سوسائٹی نے ہمیں کچھ نہیں دیا. آئی تھنک وی آر پریولیجڈ. ا لاٹ آف امیگرینٹس میرے ساتھ بڑی ڈسکشنز کرتے ہیں ہم کیوں گریٹفل ہو. آئی تھنک وی ہیو دا رائٹ ٹو بی گریٹفل. ہم ادھر ووٹ کرتے ہیں, وی آر آن ایکول بیسس, کوئی پرسیکیوشن نہیں ہے. اور باقی آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے جو رائنا نے مینشن کی تھی. پہلے کسی کو پاکستانی سومالین کہتے تھے, اب وہ جنرل ٹرم آ گئی ہے, یو آر اے مسلم, وچ مینس یو آر ڈینجرس فار یورپ. اور اس میں بھی دیر از اے ریزن فار دیٹ. دیر از اے ریزن فار دیٹ. آگے ہمیں تھا کہ نائجیریا میں بامبنگز ہوتی ہیں, پاکستان میں ہوتی ہیں, یمن میں ہوتی ہیں, افغانستان میں ہوتی ہیں. ناؤ آفٹر پیرس اٹس گیٹنگ کلوزر. تو اس میں ہماری ایز پیرنٹس ہماری رسپانسبلٹی ہے, ایز civic responsibilities بھی ہماری بہت زیادہ ہیں اس میں. اینڈ آئی تھنک سیریا کا جو وار ہے, کون ماں اپنا بیٹا ادھر بھیجے گی؟ آئی ہیو اے سن. اسلام تو اتنا پھیل گیا, میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں کہ جی تم نے اسلام کا نام روشن کرنا ہے سیریا میں. کون سا اسلام روشن ہو رہا ہے سیریا میں؟ سیریا واز اے ویری سیکولر سوسائٹی. سیریا میں جو ہو رہا ہے اٹس اے سیکٹیرین وار بٹوین سنیز اینڈ شیعاز. جس طرح وہ انٹروڈکشن ہوئی ہے اس پروگرام کی, احمدیز کا ہم پاکستان میں کہتے ہیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ از رانگ ود اس رائٹ ناؤ. ٹالرنس از این ایشو. سنی ہیں آپ یا آپ شیعہ ہیں؟ میرے بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہے جب وہ اسکول سے آیا پوچھنے, امی ہم سنی ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. Why is there so much focus on Sunni Shia? Why is there so much focus on آپ وہابی ہیں, آپ احمدی ہیں? Every citizen should be protected. سمجھ آئی نا؟ اور war is a very very complicated war. سیریا میں ایک SMS لوگ ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں, 8 بجے امریکنز بامب کرتے ہیں, 8 سے 9, 10 سے 11 بجے رشین پلینز آ جاتے ہیں, 11 سے 12 بجے قطری آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ہمیں لنچ کا بریک دیتے ہیں, کہتے ہیں لنچ کھا لو پھر ہم آئیں گے مارنے. اینڈ اس کے بعد وی ہیو ویریس کنٹریز فائٹنگ ان سیریا. اب ایک اسلامک کولیشن بن گئی ہے. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپن ان افغانستان اینڈ دا ورلڈ لکڈ اوے. لیکن اب انفارچونیٹلی پیرس کی جو ٹریجڈی ہوئی ہے, ان اے وے مے بی اٹس پازیٹیو کہ پیپل ول ناؤ فوکس آن دا سولوشن, اور یہ بہت ایک ضروری چیز ہے. سو سیریا کی جو وار ہے نا, یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حدیث سنی ہے, یہ لوگ آئیں گے کالے جھنڈوں والے اور ہم نے یہ پڑھا ہے اور ہم نے وہ پڑھا ہے. پروٹیکٹ یور چلڈرن. آپ کے بچے یورپینس ہیں, دے آر گوئنگ ٹو گرو اپ ہیئر. رسپیکٹ کریں اپنی بیک گراؤنڈ, یور اے پاکستانی یورپین اور یور اے موروکن یورپین اور وٹ ایور یو آر. لیکن سوسائٹی میں اتنا کارنیج پیدا کرنا, آئی نو یو آر بٹر, بٹ پلیز یو ہیو اے ریزن ٹو بی بٹر, ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ جابس اپنے بچوں کو پڑھائیں, ان کو امپلائمنٹ لے کے دیں, سو دیٹ دے فیل لائک دے آر نارمل پیپل ان سوسائٹی. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں اینڈ وی سی اٹ ہیپننگ. سو یہ کہہ دینا کہ ہم سیریا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ اے کنٹری. بہت دکھ ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے سیریا کے حالت دیکھ کے, لیکن آئی تھنک اٹس ناٹ سم تھنگ وچ اے فیملی, اپنا بیٹا یا بھائی بھیج کے آپ ادھر سے یا کہیں اور سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. سو مائی مین جو ہے میرے جسٹ اس ایڈریس کا وہ یہ ہے, یو آر ریسپانسبل فار یور چلڈرن. آپ نے اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ دے لیو ان اے پلورلسٹک سوسائٹی. ہر جگہ ایشوز ہیں, ہر جگہ پرابلمس ہیں. سو ڈونٹ ٹرائی ٹو بلو دیم آؤٹ آف پروپورشن. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے, سنا جی فلانے کا بچہ ہے, میرے سومالین فادر, ان کی 2 بیٹیاں گئی ہوئی ہیں سیریا, اور اس شخص نے, ریڈ کراس نے سیمینار کیا تھا, اینڈ the way the man spoke, my heart broke. He said میں ادھر جا کے بھی اپنی بچیاں جو ہیں واپس نہیں لے کے آیا, کہتا ہے کیونکہ وہ آنے نہیں واپس دیتے. سو جسٹ ریمبر, سیریا میں کوئی یہ جو جہاد ہے, آئی مین آئی ایم ناٹ اے ویری, وہ کیا کہتے ہیں, میں کوئی مسجدوں میں نہیں پریچ کرتی, لیکن اٹس رانگ. دس ٹرم جہاد, ایکچولی جہاد شوڈ بی اگینسٹ اگنورینس, جہاد شوڈ بی اگینسٹ illiteracy. تو آئی تھنک پاکستانی کمیونٹی نے بہت اچھا یہ لیا جو ہے کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی تھنک اٹس اباؤٹ ٹائم کہ پاکستانیز اپنا آپ خود ڈیفائن کریں.
irrespective of Arabs or Kazakhs یا یہ جو سارے ادھر ہمارے ناردرن ایریاز میں Chechens are fighting, Chinese Muslims are fighting. I think ہمیں تھوڑا سا اپنی آئیڈینٹی ڈفرینٹ کرنی چاہیے. اور ڈیموکریسی جو ہوتی ہے, ڈیموکریسی از اے ڈفرینٹ تھنگ فار ڈفرینٹ پیپل. ان افریقہ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ کے ڈیموکریسی کرتے تھے پرانے وقتوں میں. I met somebody, a European woman the other day, تو اس نے کہا Europe has a long tradition of democracy. And I turned around and said, and so have these other societies as well. یہ پاکستان میں جو پنچایت کا سسٹم ہے, اور اب a lot of people are saying کہ Syria needs democracy جس کا لوکل کانسٹیٹیوشن ہو, لوگ خود امپوز کریں انسٹیڈ آف کے باہر سے امپوزیشن ہو. سو ڈیموکریسی ہو گئی یا جہاد ہو گیا اور ہم درمیان میں پھنس رہے ہیں اور اپنے بچے قربان کر رہے ہیں. I don't think it's worth it. Thank you so much. بہت شکریہ آسما چودھری صاحب. ہمارے اگلے مقرر آپ لیبر پارٹی ناروے کی طرف سے اوسلو سٹی کونسل کے منتخب نمائندہ ہیں. آپ گرورو کی ڈسٹرکٹ کونسل کے لیڈر بھی ہیں. آپ پیشہ کے لحاظ سے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں اور کمیون اوورلے کے طور پر بھی فرائض منصبی سر انجام دے چکے ہیں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر مبشر بنارس صاحب سے کہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر مبشر بنارس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, ماؤں بہنوں کو السلام علیکم. آپ نے آج یہاں پر بہت ہی ایک اچھا ٹاپک لیا اور ٹائم بھی بڑا شارٹ دیا. دیکھیے, سب سے پہلے تو میرا انٹروڈکشن بھائی نے کرایا, مختار صاحب نے کرایا. کافی چہرے ہیں جنہیں میں الیکشن کے بعد آج فرسٹ ٹائم یہاں پر دیکھ رہا ہوں. مصروفیت کی بنا سے کچھ لوگوں سے نہ ملاقات ہوئی. سب سے پہلے تو آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے بہت ہی شکر گزار ہے کہ آپ نے مجھے دونوں سیٹوں پہ کامیاب کرایا, اوسلو کے ایز اے 20 ریپرزنٹنٹ اور ایز اے بیولیدر بھی. اللہ کے فضل سے, آپ کی دعاؤں سے, آپ کی دیر تھاول سے جو اس کا آج کا اسٹیکور ہے اسے اللہ کے فضل سے ہم نے ریکارڈ ووٹ لیے. میں نے ٹاپ 10 پورے اوسلو میں لیے اور یہ میری فرسٹ ٹائم تھی. سب سے کافی یہاں پر مقررین نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی. ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کیوں ہوتی ہے یورپ میں یا گلوبل یا ناروے میں, اس کی بہت ہی ریزنز ہیں. یہ ایک بہت ہی وسیع ایک تھیما ہے. لیکن سب سے چیز جو میں کہوں گا کہ یہ ہے, اگر آپ دنیا میں ایز اے گلوبل دیکھیں تو یہ ہے کہ بیسک ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ نہیں ہو رہی. اگر آپ بڑی پاورز کو دیکھیں, جہاں پر بھی جو ہم ابھی تھیما جو ٹچ کیے گئے, افغانستان دیکھیں, سیریا, فلسطین دیکھیں, اس میں ضروری ہے کہ اس میں جسٹس نہیں رہی. مسلم کمیونٹی یا ان ممالک میں لوگوں نے یہ فیل کیا, فلسطین کی مثال میں اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, ہر لوگ اس ہسٹری کو جانتے ہیں, اس میں بیسک ہیومن رائٹس نہیں رہے. جب تک بڑی طاقتیں, سپر پاورز دنیا میں جسٹس شو نہیں کر سکتی, ایف این یعنی کہ اقوام متحدہ کے تھرو اگر ہم یہ سیکیور نہیں کر سکتے کہ ہر ملک کو اپنی آزادی حاصل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ان ممالک کا کیا حال ہے جہاں پر بومبنگ انٹریکٹ ہو رہی ہے, اگر ہمارے جو آپ دیکھیں جو بھی 16 دسمبر کا تھا واقعہ تھا لاسٹ ایئر کا, جس میں اتنے بچے ہمارے شہید ہوئے, تو یہ ظاہری سی بات ہے کہ اس میں ان جسٹس رہا. تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ایز اے کمیونٹی جہاں پر ناروے میں بیٹھے ہیں, ناروے آج بھی کل کے اخبار میں تھا کہ رینکنگ کے لحاظ سے ون آف دا بیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے لیونگ اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے. یعنی کہ جہاں پر میرے سے پہلے مقررہ نے بات کی کہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں تو یہاں پر بہت ہی ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں, ہم دنیا کے سب سے اچھے ملک میں رہ رہے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ جتنی بھی ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں, کس طرح ہم ایز اے کمیونٹی, جو ہم یہاں پر پاکستانی سب سے ایک بڑی کمیونٹی ہیں, مختلف فیلڈز میں ہمارے پاس بہت ہی اچھے لوگ ہیں, اچھی ہم پوسٹس پہ ہیں, تو ضروری ہے کہ ہم ایز اے کمیونٹی کیا کر سکتے ہیں. اس میں سب سے جو ضروری بات ہے وہ ہے کہ اتفاق, یونٹی, اتحاد. ہم میں یونٹی ہونی چاہیے, ہمیں اتفاق ہونا چاہیے, ہمیں اتحاد ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں, ہمارے گولز کیا ہیں. جب ہم ایز اے کمیونٹی ہم اکٹھے ہوں گے, مختلف ایز اے ایڈوکیٹ, ڈاکٹر, صحافی طبقہ, میں مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج اس محفل میں ہر رنگ کے لوگ ہیں, ہر بیک گراؤنڈ کے لوگ میں دیکھ رہا ہوں,
خواتین بھی ہیں, مرد بھی ہیں, بچے بھی ہیں. تو یہی ایک چھوٹا پاکستان ہے, یہی ایک لٹل پاکستان ہے یہاں پر. ہم ناروے میں مقیم پاکستانی اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم کو انسان اور انسانیت سے محبت کرنے والی بلند اخلاق اور بلند افکار رکھنے والی سفیر پاکستان محترمہ رفت مسعود صاحبہ ہمارے درمیان موجود ہیں. جب بھی کسی پروگرام میں مدعو کیا جاتا ہے آپ اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لاتی ہیں. پچھلے مہینے ہم نے حلقہ ارباب ذوق کے زیر اہتمام فیصل ہاشمی صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی کروائی, تو اس میں بھی محترمہ سفیر پاکستان رفت مسعود صاحبہ نے کافی ٹائم دیا. گو کہ ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا, لیکن انہوں نے پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ بیٹھی رہی اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ہمارے ساتھ رہی ہوں. تو گزارش کروں گا عزت مآب سفیر پاکستان محترمہ رفت مسعود صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات اور مقررین, اپنے جو عمدہ گفتگو جنہوں نے کی ہے, ناروے فیملی نیٹ ورک اور ویژن فورم ناروے کے سارے جو اہلکار ہیں, السلام علیکم. آج کی یہ تقریب جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے ایک اور جگہ بھی جانا ہے, لیکن میں نے بہت ضروری سمجھا کہ آج یہاں پہ آؤں, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں, یہ باتیں سنوں, کیونکہ یہ واقعی ایک ایسا سبجیکٹ ہے اور ایک ایسی بات ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے اور ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں پہ اس کا بہت اثر ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ایک مہذب قوم کے حوالے سے, والدین کے حوالے سے, اور خاص طور پہ یہاں پہ ناروے میں جو پاکستانی مقیم ہیں, جو کمیونٹی ہے, ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ایشو کو, ایکسٹریمزم, ریڈیکلزم, اسلاموفوبیا, اس کو ایک اوپن ڈیبیٹ میں جس طرح آج ہو رہا ہے اس کو ڈسکس کیا جائے. میں صرف زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی, 2-3 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں جو کہ میں نے بہت غور سے یہ 4-5 بہن بھائیوں کو سنا جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی, لیکن انہوں نے اس چیز پہ زیادہ توجہ نہیں دی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت اسلام کے نام ہو رہا ہے وہ ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ریلیجس نہیں ہے, یہ پولیٹیکل ہے. یہ سیاسی ایک ماحول قائم ہوا ہے دنیا میں, اور یہ عرصہ دراز سے ہوتا ہے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو جو کروسیڈز ہوئی تھیں وہ بھی ریلیجس وارز نہیں تھیں, دے ور آلسو پولیٹیکل چینج, لیکن ریلیجن کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ریلیجن کے جب آپ نام لیتے ہیں تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جو ہے نا وہ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری گڈ ٹول ٹو یوز کہ آپ جو ہے نا اپنا پولیٹیکل موٹیو آگے لے آئیں. تو یہ بھی سارا ایک پولیٹیکل گیم کھیلی جا رہی ہے جو کہ جیسے آپ نے بتایا افغانستان سے شروع ہوئی, اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں فلسطین کے مسئلے سے شروع ہوئی اینڈ سو آن. لیکن ہمیں اس وقت ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اس وقت ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہم ناروے میں رہ رہے ہیں, یہاں پہ ہماری کمیونٹی ہے اور یہ کمیونٹی بہت اچھی ہے ان دا سینس کی انٹیگریٹڈ بہت ہے. یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹر مبشر صاحب جس طرح بتا رہے تھے, اس طرح کے اور بھی بہت سارے سیاستدان ہیں تو جو ناروے میں نارویجن مین اسٹریم اور نارویجن پاکستانیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اپنی آواز بھی بلند کر رہے ہیں. ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے امیگرنٹ کمیونٹیز میں جو میں پوری دنیا میں پھری ہوں کہ ایک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی, یعنی اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جانا اور کہنا کہ جی یہ تو ہمارے یا تو مذہب میں کوئی خرابی نکالتے ہیں یا ہمارے سیاسی حلقوں میں کوئی خرابی نکالتے ہیں یا کسی چیز میں یا اپنی ٹریڈیشنز میں نکالتے ہیں کہ جی ہماری یہ طور طریقے بہت دکیا لوسی ہیں. کسی نہ کسی چیز پہ جو ہے نا وہ نکال کے نا کوئی تنقید کر کے تو خود جو ہے نا اس کا سامنا نہیں کرتے, خود اس کو ایڈریس نہیں کرتے. اب میں کئی دفعہ یہاں پہ جب میں ملی ہوں پاکستانیوں سے, انہوں نے کہا جی ہمارے بچے تو اب یہاں پہ ناروے میں ہیں, وہ تو نارویجن ہو رہے ہیں, آئیڈینٹی کا کرائسس فیس کر رہے ہیں, تو وہ تو مسلمان, ہم ان کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. اب وہ مسلمان کرنے کے چکروں میں ان پہ اتنی زیادہ وہ پابندیاں اور وہ غلط قسم کا جو ہے نا ان کو
تربیت دی جاتی ہے کہ وہ بچے جو ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرف کو جائیں. ہم نارویجنز ہیں, ہم پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں, ہم کرسچنز, ہم کیا ہیں. اس میں جو ہے نا پیرنٹس کا بہت ضروری ایک رول ہے, اور وہ آپ نے ذکر بھی کیا رائنا نے کہ پیرنٹس کا ہمارے گھر میں جو ماحول ہے وہ بہت ضروری ہے. وہاں سے آپ شروع کریں. آپ ایک چھوٹی کمیونٹی ہیں, 30-40,000 ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فوکس کریں انٹرنلی کہ آپ کے اندر جو ہے نا کیا ویکنیسز ہیں, کہاں کون سی چیز ہے جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے. ریلیجن ہے, جیسے ایک نے کہا حجاب کے بارے میں بات کی. از اٹ حجاب کا کیا مطلب ہے؟ حجاب کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے, اٹس یور چوائس, آپ حجاب پہنے نہ پہنے, لیکن اس کا مقصد کیا ہے وہ سمجھائیں کہ حجاب کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے. آپ ہر کوئی ایسے حجاب نہیں پہن سکتا. اگر آپ نے واقعی صحیح طریقے سے اسلام کو کرنا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. وہ آپ نے اپنے بچوں میں ڈالنا ہے, اور پھر آگے وہی بچے جو ہے نا آپ کے اس کمیونٹی کا جب حصہ بنیں گے, بڑے ہوں گے, وہ ان کو سمجھ آئے گی کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی طور پہ, جس میں داعش بھی آتا ہے, جس میں طالبان بھی آتے ہیں, جس میں سارے باقی ہیں, وہ ایک سیاسی نظریہ ہے, یہ ریلیجن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. دوسری چیز ایک یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل پرسوں, اس کا ذکر نہیں ہوا, وہ میں چاہوں گی کہ آپ کویسچن آنسر سیشن میں اس کو ڈسکس کریں کہ ایک نیا منسٹر یہاں پہ بنا دی گئی ہے امیگریشن کے لیے خاص طور پہ. پہلے آپ کو پتہ ہے منسٹری آف جسٹس یہ کام کو دیکھتی تھی. اب یہاں پہ چونکہ امیگریشن کا اور ریفیوجیز کا اسائلم کا مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے سیپریٹ منسٹر. اچھا, وہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو منسٹر بنی ہے وہ پروگریس پارٹی کی بنی ہے, جو کہ رائٹ ونگ پارٹی ہے. اچھا, یہ رائٹ ونگ کی ایک لہر اب دوڑی ہے پوری یورپ میں. آپ نے فرانس میں بھی دیکھا ابھی الیکشنز میں رائٹ ونگ والے آئے. ان چیزوں پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے ایز دی نارویجن پاکستانی کمیونٹی. پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. پاکستان میں سول سوسائٹی بہت ایکٹیو ہے, جوڈیشری ایکٹیو ہے, وہ کر رہے ہیں. لیکن ادھر جو ہے نا یہاں پہ ان چیزوں کو آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ اگر ایک علیحدہ منسٹر بنی ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس گورنمنٹ کا زیادہ فوکس ہے اس ایشو پہ. اسلاموفوبیا پہ فوکس ہے, ریفیوجیز پہ فوکس ہے, امیگریشن پہ فوکس ہے. اس میں آپ کیا انپٹ دے سکتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ کو, تاکہ جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں, صرف ہماری نہیں بٹ ساری امیگریٹ کمیونٹیز جو ہے نا سیف فیل کریں. یہ اس پہ آپ کو جو ہے نا ایک ڈبیٹ کرنا چاہیے, اس پہ آپ کو ڈسکشنز کرنی چاہیے, اور پھر نارویجن جو لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کا ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ جی امیگرینٹ کمیونٹی ناروے میں ان کو کیا چیلنجز ہیں, کیا پرابلمس ہیں. ایک اور چیز جو آپ لوگوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اتفاق ہے کہ اس سال عید المیلاد النبی اور کرسمس ساتھ ساتھ آ رہے ہیں. اب یہ آپ کے لیے ایک اپرچونٹی ہے, اس کو آپ لیں اور آپ بتائیں کہ کرسچینٹی میں اور اسلام میں کتنی چیزیں جو ہے نا وہ ہیں کامن ہیں. انسٹیڈ آف فوکسنگ کے ڈفرینسز پہ آپ کامنالٹیز بتائیں. جو حضور نے باتیں کی ہیں, جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باتیں کی ہیں, ان باتوں کو آپ نکالیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم آہنگی کتنی زیادہ ہے. اس چیز کو آپ پروموٹ کریں تھرو دا میڈیا, تھرو یور پولیٹیکل ڈائلاگ, تھرو یور آفیسز, جہاں جہاں آپ کام کرتے ہیں. اور آپ سیلیبریٹ کریں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی برتھ کو سیلیبریٹ کریں, اور ساتھ میں رسول اللہ کی بھی سیلیبریٹ کریں, اور اپنے آفیسز. ہم یہاں پہ ایک 16 امبیسڈرز ہیں OIC ممبر اسٹیٹس کے, تو ہم نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انٹرفیتھ ہم نے ایک کانفرنس کرنی ہے. اور میں چاہوں گی میں اپنی کمیونٹی سے بھی, ہر کوئی وہ اپنی کمیونٹی, زیادہ تو پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں پہ مسلمان, لیکن وہ اپنی کمیونٹی سے بھی عراقی اور ایرانی اور صومالی اور دوسروں سے بھی وہ کر رہے ہیں کہ ایک انٹرفیتھ کانفرنس ہو جس میں سارے مذاہب کے لوگ بیٹھیں اور ہم پراپر اسکالرس کو بلائیں. مجھے اتنی علم نہیں ہے اسلام کا, میرے خیال میں یہاں پہ بھی کوئی اتنے زیادہ جو نا اسلام کے اسکالرز نہیں ہیں. آپ پراپر اسکالرس کو بلائیں تاکہ ایک ڈبیٹ ہو. اسی طرح کرسچن بشپس کو اور پادریوں کو بلائیں, جوئش ریبائز کو بلائیں, بدھسٹ منکس کو بلائیں, ہندوز کو بلائیں, سکھوں کو بلائیں, اور بیٹھ کے سارا ایک پینل ڈسکشن ہو اور اس پہ دکھائیں کہ جی ریلیجن جو ہے نا وہ تو لوگوں کو جوڑتا ہے, علیحدہ نہیں کرتا. یہ جو علیحدہ کرنے کا چکر ہے یہ ایک سیاسی اس کو رنگ دیا جا رہا ہے, اور اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہے. ہم نے جو ہے نا اپنے بچوں کو بھی دکھانا ہے, اپنے آپ کو بھی ہم نے یہ سمجھانا ہے, اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دس از ناٹ وٹ دا ریلیجن پریچز. تو ہم جو ہے نا ایک ابھی پہلی طور پہ تو ہم نے ایک میسیج آف گڈ ول بھیجا ہے. OIC کے جتنے امبیسڈرس ہیں ہم نے میڈیا کو دیا ہے, ایک 2 جرنلسٹ کو ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے, وہ نارویجن پیپرز میں بھی آئے گا اگلے ہفتے.
ٹی وی پہ بھی آئے گا کہ ہم نے ایک میسیج آف گڈ ول دیا ہے آن دی اوکیزن آف ربیع الاول اینڈ کرسمس. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک کمیونٹی جو باہر رہ رہی ہے, جو امیگرینٹ کمیونٹی باہر رہ رہی ہے, وہ یہ کام کر سکتی ہے. باقی جو ہمیں تو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا مسائل ہیں, اسلامی امہ میں کیا مسائل ہیں, ترکی, ایجپٹ, فلسطین, وہ سب سوریہ, ہر ایک کو پتہ ہے کہ وہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے. ادھر کی جو ہے نا ہمیں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے گھر میں دیکھنا ہے, یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ادھر ہم جو ہے نا کہیں غلط راستے پہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان نہ چلتے ہیں. یہ میرا آپ کو پیغام ہے. بہت شکریہ خواتین و حضرات, جناب اشرف بٹ صاحب, نثار صاحب, آفتاب بڑائش صاحب, شکریہ آپ لوگوں کا. سب سے پہلے اس بات کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ آپ بات کرنے کے لیے آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے اور یہاں پہ بات کر رہے ہیں. اور جیسا کہ یہاں پہ کہا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ڈائلاگ کیا جائے, بات کی جائے, ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. میرا خیال دہشت گردی, انتہا پسندی ہے, جو بھی اسے نام دے, اسلام فوبیا, اس کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اپنی بات مسلط کرنا چاہتے ہیں, دوسرے کی سننا نہیں چاہتے. جب یہ صورت پیدا ہو جائے کہ ہم بات سنیں بھی اور اپنی بات پہ قائم بھی رہیں, تو شاید یہ سارے مزاج جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکیں. یہ بہت کمپلیکٹ قسم کا موضوع انہوں نے رکھا ہے. مذہبی انتہا پسندی, دہشت گردی اور اسلام فوبیا, 3 چیزیں ہیں, شاید کنیکٹڈ بھی ہیں. میں اس بارے میں صرف چند ریفلیکشنز دے سکتا ہوں, کیونکہ نہ میں پولیٹیشین ہوں, نہ میں مقرر ہوں, اور میں لکھ کے لا نہیں سکا. میں پرسوں پاکستان سے رات کو واپس آیا ہوں تو میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا. کچھ میں باتیں میں نے نوٹ کی ہیں, وہ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. وہ ریفلیکشنز ہیں صرف. ڈنمارک میں شاید آپ کو پتہ ہو 10 دسمبر کو ایک قانون, ایک لو فورشلاگ جو ہے وہ موو کی گئی ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیرین ریفیوجیز آ رہے ہیں ان کے زیورات, اسیٹس, جو ان کے پاس قیمتی چیزیں ہیں, وہ ضبط کر لی جائیں. 3000 کروڑ سے زیادہ کی اگر آپ کے پاس میرج رنگ بھی ہے تو وہ بھی آپ سے لے لی جائے گی, تاکہ وہ پیسے جمع کر کے اس کو فروخت کر کے آپ کے اخراجات پورے کیے جا سکیں. اور جو متعلقہ وزیر ہے, امیگرینٹ وزیر, اس نے یہ کہا ہے, یہ تجویز دیتے ہوئے, اور بلکہ واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے, کہ لوگ ہیروں کے بیگ بھر کے یہاں پہ یورپ میں جو ہے ہمارا سسٹم ایکسپلائٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف ایک ریفلیکشن ہے, یہ باقاعدہ ایک لو فورشلاگ ہے جو سنسین لیوس یہ منظور ہونے جا رہی ہے. دوسری, ڈونلڈ ٹرمپ آپ جانتے ہیں ریپبلکن پارٹی کا فرنٹ رنر ہے امریکہ میں, اور جب یہ پیرس کا اور اس کے بعد کیلیفورنیا کا سانحہ ہوا, اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ امریکہ میں مسلمانوں کا داخلہ بند کیا جائے. رائٹلی وائٹ ہاؤس نے, امریکن سوسائٹی نے اس کو ریجیکٹ کیا, اس کے ساتھ اسے کہا کہ یہ نان امریکن ایٹیچیوڈ ہے, لیکن یہ تجویز کے ساتھ ہی اسے پول میں یا لوگوں نے آل ٹوگیدر مسترد نہیں کیا. یہ وہی ہے جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے کہ لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں, اس کی پاپولیرٹی بھی موجود ہے, اس کی باتیں بھی موجود ہیں, اور وہ شخص بھی پوری طاقتور طریقے سے امریکن سوسائٹی میں فنکشن کر رہا ہے ابھی تک, اور مجھے نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہوگا. اس کے باوجود یہ سوال اہم ہے کہ صدر اوباما جو ہیں وہ پچھلے 2 ہفتے سے, جب سے یہ کیلیفورنیا کے برنارڈینو میں 2 لوگوں نے 14 لوگوں کو مارا, اور وہ میاں بیوی تھے, نہیں جانتے تھے, اس کے بعد سے وہ بتا رہے ہیں مستقل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈویژن میں نہیں آنا چاہیے. یہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش جسے ہم کہتے ہیں اردو اور عربی میں, اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں کانفرنٹیشن پہ لے آیا جائے اور وہ ایک دوسرے کو برا سمجھیں, تاکہ ان کا مقصد حل ہو سکے, اور اس کانفرنٹیشن سے بچنا چاہیے. میرا خیال اوباما نے لاسٹ جو میسج ابھی پریس کانفرنس کی ہے لاسٹ نائٹ, اس میں بھی اس نے یہ بات بہت طاقتور طریقے سے کی ہے کہ وہ ابھی فیملی سے ملنے کے لیے 3 گھنٹے وہاں صرف کیے, اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی ہے کہ ہمیں اس کانفرنٹیشن سے بچنا چاہیے. لیکن ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے, اپنے ارد گرد کے ماحول سے, کیا ہم اس کانفرنٹیشن سے بچ رہے ہیں. یہ مین اسٹریم کے لوگ بھی اس کا جواب دینے کے پابند ہیں, اور جو کمیونٹیز ہیں ان پہ بھی یہ جواب دینا ضروری ہے, لیکن اپنے اپنے طور پہ. اگر مین اسٹریم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کا تحفظ کرے, تو اقلیت کے طور پہ ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کا احساس کریں, ادراک کریں, ان کو سامنے لانے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے کانفرنٹیشن کی, تصادم کی, بد اعتمادی کی فضا پیدا ہو رہی ہے. اسی حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہیں
اور جو ہمارا عمومی مزاج ہے پاکستان میں، کیا وہ ہمارے اس کانفرنٹیشن کا جو تھیوری ہے کہ نہیں ہونی چاہیے اور ہمیں ڈویژن میں نہیں آنا چاہیے اور ان لوگوں کے، ان گروہوں کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے جو ہمیں اسلام کا نعرہ دیتے ہیں، جہاد کا نعرہ دیتے ہیں اور پھر ہمیں لڑنے پہ آمادہ کرتے ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہمارے سامنے. تو کیا ہم جب اپنے معاشرے میں ابھرنے والی انتہا پسندی کو، ایٹیچیوڈس کو، بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں تو کیا اس میں ہمارے پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو کیسے ہو رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم بطور فرد، بطور گروہ، بطور قوم تعصب کو اور تصادم کو اپنا ایٹیچیوڈ بنا رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، آسانی پیدا نہیں ہوگی. کانفرنٹیشن سالو کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے بدل لیں، اپنا عقیدہ بدل لیں. یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا. اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کی رائے کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں. اور میرا خیال ہے پاکستانی سوسائٹی میں، ابھی 2 مہینے پاکستان رہ کے آیا ہوں، میرے بہت لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے، صحافت سے متعلق لوگوں سے بھی میرا انٹریکشن ہوا ہے، لیکن وہاں پہ رہ کے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی جنرلی انکلائنڈ ہے ٹوارڈز ایکسٹریمزم. جنرل ایٹیچیوڈ میں ہم آپ یونیورسٹی میں جائیں، آپ کو 90%، 95% لڑکیاں جو ہے حجاب میں نظر آئیں گی، شاید 80%، 85% لڑکے داڑھی رکھے ہوئے نظر آئیں گے. اور یہ ٹرینڈ ہم اگر امپورٹ کر رہے ہیں ٹوارڈز ایسٹ، نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حجاب لینا غلط ہے، یہ صحیح ہے، نہ اس کا مقصد ہے کہ داڑھی رکھنا غلط ہے، یہ صحیح ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ٹرینڈ میں سوشل ایٹیچیوڈ بن رہا ہے، یہ ریلیجس ایٹیچیوڈ نہیں ہے. بہت سے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، بہت سے لوگ جو حجاب لیتے ہیں وہ کسی اور پرسپیکٹو میں ان کا یہ ہوتا ہے، شاید وہ خود بھی اس کا انالائز نہیں کر پاتے. یہ ہمارا کام ہے ایز گروپ اور ایز مسلمان، ایز پاکستانی، ایز نارویجن پاکستانی، کہ ہم اس کا انالائز کریں اور اس کو دیکھیں کہ کیا یہ ایک بہت انوسینٹ سی بات ہے یا یہ ایک کمپلیکیٹڈ بات ہے. میں نے بہت عرصہ پہلے ایک جرمن ڈپلومیٹ تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے مراکش میں اپنی اسائنمنٹ کے دوران، بعد میں وہ پروفیسر رہے، ابھی زندہ ہیں، مراد ہوفمن. ان کی کتاب پڑھی تھی، انہوں نے پردہ کے حوالے سے ایک بحث کی تھی جو میرا خیال آج بہت ریلیونٹ ہے. انہوں نے ایک اپنی بحث میں یہ لکھا تھا کہ پردہ کیا ہے. انہوں نے کہا پردہ جو ہے وہ اصل میں حجاب کا نام ہے، اگر آپ اور توجہ نہ دینے کا نام ہے. اگر آپ توجہ اٹریکٹ کرتی ہیں یا عورت کے طور پہ یا مرد کے طور پہ تو یہ بے پردگی ہے. اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ اگر ایک عورت بکنی پہن کے مار روڈ لاہور پہ جائے گی تو وہ توجہ اٹریکٹ کرے گی، تو وہ بے پردگی ہے. اسی طرح اگر ایک عورت برقع پہن کے شانزلیزے پہ جائے گی فرانس میں، وہ بھی توجہ اٹریکٹ کرے گی، وہ بھی بے پردگی ہے. میرا خیال یہ ایسے ویل آرگوڈ جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حکمت اور اس کا فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور صرف ایموشنل سلوگنزم کے ذریعے ہم پردے کی یا کوئی اور مذہبی بحث جو ہے اس کو آگے پش نہیں کر سکتے ہیں. ریلیونٹ باتیں کی اور بڑی جیسے کہتے ہیں نا کہ جو ایشو کا جو ہارٹ ہے آپ نے اس کو ٹچ کیا. کہ ایک تو پہلو آپ نے یہ بتایا کہ جو اصل جو یہ ٹیررزم کرتے ہیں لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معاشرے کے ایک طرح سے بھولے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ فالتو پیوٹن. یہ تو ایک پہلو ہے جو کہ کسی بھی حکومت کا، کسی بھی پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے اس کا فرض ہے اس کو پورا کرنا، اس کے تدارک کرنا. لیکن چونکہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پہ کیا جاتا ہے، تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اس چیز کو روکنے میں، فوجبگے کرنے میں مسجد کا کیا رول ہے، علماء کا کیا رول ہے، مسجد کا کیا رول ہے؟ بڑا مسئلہ جو ہے نا، ہم باتیں تو یہ ساری کرتے ہیں، مساجد میں ان کو جنہوں نے چلانا ہے ان کے پاس کیا کمپیٹنس ہے، یہ بہت بڑا کوشچن ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پھر وہ مولوی صاحب آ جاتے ہیں، انہوں نے اپنی ڈانگ رکھی ہوتی ہے تو وہ تباہی کرتے جاتے ہیں. ان کو پیچھے پراپر باڈی ہو جو ان کو بتائے کہ کیا بات کرنی ہے، اس کے کیا ہے. تو یہ چیزیں نا، اس چیز پر زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد اتنی مضبوط ہے، اگر آپ کو کوئی قلعہ توڑ کے اندر کیسے آ سکتا ہے؟ ہر کوئی مسلمانوں کو پوائنٹ کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسلام کی، ہمارے پاس نالج کی کمی ہے. آپ یہ لوگ یہ چیز کو ایکسیپٹ کریں، صرف ہم نام کے مسلمان ہیں. یہ سب لوگ جو نارویجن ہیں وہ کرتے ہیں جو ہمارے اسلام میں لکھا ہوا ہے، ہمارے رائٹس، ہمارے حقوق، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. پریزیڈنٹ صاحبہ کہہ رہی تھی فرینسس 40 کے بارے میں، میرا بھی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے.
तो जिसके लिए हमारे मांगड़े के जाहिर है जो उनका मंशूर है उस हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये उनका डे 1 से ये है कि नॉर्वेजियन सोसाइटी में गैर मुल्कियों के बारे में जो उनकी राय है जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, पहले भी अब वो पावर में है तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना था। और जिस तरह ये इशू हुआ फ्रांस वाला, उसको बेस बना के वो उस तरह मेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन के दौरान चीख के ये अपनी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट की थी, प्लीज बाहर आए, वोट डालें। जब आप लोगों को मौका मिलता है तो हम लोग कहते हैं नहीं जी ये सिस्टम खुद बहुत चल रहा है, ऐसे नहीं है। जिस फील्ड में भी हम लोग हैं, हमको चाहिए कि अपनी आने वाली नस्लों को उनको मोटिवेट करें कि आपका ये सोसाइटी है, आपका ये फर्ज भी बनता है कि इसके एक्टिव इसमें होके अपना रोल प्ले करें। और हर एक चीज को हम अमेरिका और वेस्ट के खाते में नहीं डाल सकते। हम सबका फर्ज बनता है बैसियत मुसलमान जितना भी नॉलेज है, ये मुल्ला की बात पे यकीन या ये नहीं है कि वो ही इस्लाम का डेफिनेशन वही करेंगे, हर एक चीज का हर मसले का हल उनके पास है। हमारा अपना फर्ज है बैसियत एक इंसान के कि अपने अपने तौर पे अपनी फैमिली के हिसाब से रोल मॉडल बने, उनको वाइले दे करें इस्लाम का नॉलेज खुद भी, और उसको अगर अमली तौर पे हमें इस्लाम नजर आएगा तो जाहिर है इन लोगों की इस सोसाइटी की राय हम सब के बारे में मुख्तलिफ होगी। ये रिक्वेस्ट करनी थी। कुछ नहीं कर सकते जब तक कि हमने मजहब को इनके लिए खास कर दिया। मजहब मौलवियों के लिए नहीं था, मजहब हम सब के लिए था। और ये बड़ी खुशी की बात है, आपने जो हवाला दिया, बाकी बहन भाइयों ने जो हवाला दिया है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है कि हमने खुद अपने इख्तियार से, हमसे मुराद ये कि हमारी नस्लों ने अपने इख्तियार से मज़हब को अपने हाथ से उठा के कुछ लोगों के हवाले कर दिया कि तुम हमारे मज़हबों का हमारे इसका फैसला करो। और ये दुख की बात है। मैं बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है मसाजिद और मसाजिद के माहौल से। लोग सवाल करते हैं कि क्या बनेगा, किस तरह होगा। अगर ऐसे ही होता रहा तो 20 साल बाद भी ये सवाल ऐसे ही रहेगा। और इस हवाले से नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का जो फैसला है कि इमाम उद्दानी यहाँ पे होगी, ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है। और इसके अंदर हमें आगे बढ़ना होगा। ये जो बात आ रही है कि हम सब अपने गिरेबान में झांकें कि हम क्या कर रहे हैं। गलती कहाँ हुई थी? गलती वहाँ हुई थी जब पहले किसी ने ये फैसला किया था कि मेरे 4 बच्चे हैं, जो सबसे ज़हीन बच्चा होगा वो पायलट बनेगा, जो थोड़ा सा कम होगा वो डॉक्टर बनेगा, और ये प्राइमरी से भाग के इसको मौलवी बना दो। जो अंधा, काना, लूला, लंगड़ा, बहरा या माजूर पैदा हो गया उसको मस्जिद में भेज दिया। जो हमने बोया वही निकला है। अब हम उसको कोसते हैं या हम अपने फैसले के अपने माजी को कोसते हैं। आज यहाँ पर बैठे हुए वालिदैन में से कौन है, आप फैसला करें, अपनी औलाद या अपनी औलाद की औलाद में से, कि जो सबसे ब्रिलियंट बच्चा होगा डॉक्टर भी बनेगा, लेकिन साथ 3, 4 साल, 5 साल दीन की तालीम, जहां से आप समझते हैं, आप लिबरल इमाम चाहते हैं, लिबरल इमाम बना के दें। वो ये रहा है कि लिबरलिज्म अपनी एक्सट्रीम पे है, टेररिज्म की हर कोई उसको कंडेम करता है। मसला एक्सट्रीमिज्म का है, मजहब अपनी एक्सट्रीम पे चला गया, लिबरल अपनी एक्सट्रीम पे चले गए, दरमियान का रास्ता बिल्कुल खाली हो चुका है। और वहां पर बड़ा आसान है, शैतान, या उसको आप छोड़ दें, शैतान की बात से कुछ लोग बिलक जाते हैं, गैरों को दरमियान में दीवार खड़ी करने का बड़ा आसान मौका मिल गया, इसलिए कि एक उस एक्सट्रीम पे चला गया, किधर चला गया, दरमियान वाला रास्ता जो बंद हो गया। और आखिरी बात जी, आखिरी बात मैं अर्ज करूंगा जी, आखिरी बात ये है कि हम लोग इंशाअल्लाह इस चीज़ के जिम्मेदार हैं कि हम लोग अपने मुस्तकबिल को कैसे बनाते हैं। मेरे बच्चे आज जब यहाँ पर उपगावे लिखते हैं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर, और जब वो कंपैरिजन करते हैं, पिछले दिनों मेरी बच्ची ने उपगावे लिखा है, उसको उसकी टीचर ने कहा कि नॉर्वे और पाकिस्तान की करप्शन का मुआवजा करो। उसने चंद एक केसेस लिए हैं और जब उसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे सामने हैरान कुन सूरत हाल बन गई। हमें वाकई कुछ नहीं पता, हमें वाकई कुछ नहीं पता, लेकिन हमारी औलाद क्योंकि नॉर्वेजियन जानती है, यहाँ के स्कूलों में पढ़ती है, यहाँ के बारे में जानती है, उनको हमसे ज्यादा पता है कि कहाँ पर क्या होगा। बहुत शुक्रिया, हम सब ने अपने गिरेबान में झांकना है और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। नॉर्वे में कुरान नॉर्वेजियन में भी तर्जुमा हुआ हुआ है, उसका अंग्रेजी में भी हुआ हुआ है।
تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک آیت کی تفسیر میں جانی شروع کر لیں اور اس کے ہسٹوریکل مطلب اتنا آپ کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آپ کے بچے اور آپ لوگ اگر قرآن شریف کو خود پڑھیں جیسے رانا نے کہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن شریف میں اور توراہ میں اور انجیل میں بہت کم جو ہے نا فرق ہے، یو ول سی کہ وہ تقریباً ایک جیسی ہی ہیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ امام تو اپنی طرف وہ اپنے جگہ پہ وہ بہت مہذب لوگ ہیں، ہم بھی نماز ان کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اماموں پہ سب کچھ نہ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کئی دفعہ اپنے خیال سے جو ہے نا وہ ایک چیز کو بیان کرتے ہیں اور وہ اس کو پولیٹیکل اینگل دے دیتے ہیں. اس کے لیے میں اس لیے کہتی کہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے.